अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है 25 अप्रैल 2026, जब शाम के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरानी वक्त पाकिस्तान आया हुआ था कल और आज, और मुलाकातें की उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से, फील्ड मार्शल से, इसहाक डार से। ये वापस जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ मुज़ाकरात अमरीका से करने नहीं आए थे। तो क्या कहने आए थे? और फिर पाकिस्तान के हवाले से अल अरबिया इंग्लिश ने एक बड़ी अहम खबर छापी है कि पाकिस्तान एक प्रपोज़ल दिया है। वो प्रपोज़ल डिस्कस करेंगे आपके साथ। और जो मुसलसल इस वक्त भी, जब मैं शाम के वक्त आपसे मुखातिब हूँ, तो अमरीकी मीडिया में ये चमगोइयाँ हैं कि विटकॉफ और जराड कुशनर पाकिस्तान आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। तो क्या वो ईरानी वफ्द की एब्सेंस में यहाँ पहुँचेंगे? उसका मकसद क्या होगा? और क्या ईरानियन जो हैं वो मस्कत और रूस का दौरा करने के बाद दोबारा पाकिस्तान आएंगे? ईरान के कुछ ज़िम्मेदारों ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है, जिसका मफहूम ये है कि वी आर रेडी टू नेगोशिएट, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बट विल नॉट सरेंडर, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। ये कहानी बयान करूंगा, और साथ ये जो आबना हुर्मज़ और आसपास के जो इलाके हैं समुंदरी, वहाँ पे मुसलसल अमरीकी मेरीन्स, अमरीकी बहरिया का बिल्डअप हो रहा है। फ़िज़ाई तैयारे भी इन इलाकों में मंडला रहे हैं। ये जो बिल्डअप हो रहा है उसकी ख़तरनाक डिटेल्स मेरे सामने आई हैं। फॉक्स टीवी पे एक और सर्वे जारी किया गया है। फॉक्स वही जो ट्रंप का फेवरेट टीवी है। वहाँ 55% अमरीकी समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मेंटली साउंड नहीं है इंतजामात चलाने के लिए। ये बात आपके साथ करेंगे। आखिर में मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान ने एक सैटेलाइट तजुर्बा किया चीन में, वो बड़े अहमियत का हामिल है, उसकी कहानी भी बयान होगी। सबसे पहले आपने देखा कि जनाब अब्बास इराक़ची वज़ीर ख़ारजा तशरीफ़ लाए, बक़ाई साहब भी साथ थे जो तर्जुमान है वज़ारत ख़ारजा के, और कल मिले थे वो फील्ड मार्शल से, आर्मी चीफ से, मोहसिन नकवी और दीगर से। आज शहबाज शरीफ से मिले और फिर निकल गए। यहाँ आप अंदाज़ा ये कीजिए कि इनकी आमद के साथ ही ख़बरें और तज्ज़िये, हाईली प्लेस सोर्सेज, मेरी फ़लाँ ज़रिए से बात हो गई, बड़े ज़िम्मेदार ज़राए ने बताया कि ये यहाँ रुकेंगे, फिर अमरीकी भी पहुँचेंगे और फिर दूसरा राउंड भी होगा। सुबह का मैं वीलॉग नहीं कर सका, तबीयत नासाज थी, लेकिन हम कल के वीलॉग में अर्ज़ कर चुके थे आपकी खिदमत में कि ये सिर्फ़ पाकिस्तानी हुकाम से मिलने आ रहे हैं, अपनी तजावीज़ देने आ रहे हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने आ रहे हैं, अपनी डिमांड बताने आ रहे हैं। ये अमरीकियों से मिलने नहीं आ रहे। उसके बावजूद जब मैं आपसे मुखातिब, मैंने देखा है अभी भी, थोड़ी देर पहले भी शाम के वक्त मैंने देखा फॉक्स पे भी, CBS पे भी, CNN पे भी ये खबरें चल रही थी कि विटकॉफ और जराड कुशनर को रवाना किया जा रहा है। उसकी वजूहात क्या होती हैं वो डिस्कशन में मैं लेके आता हूँ। बात सादा सी ये हुई है कि जो आर्मी चीफ का दौरा था ईरान का, खुल के बात आपसे करते हैं, उसके जवाब में ये दौरा किया गया है। और जो सूरत हाल अमरीकी आबना हुर्मज़ की बंदिश के बाद पैदा हुई, और जो आए रोज़ डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रुथ सोशल के ऊपर जो जिन ख्यालात का वो इजहार करता है, उसके बाद तो मुज़ाकरात की कहानी ईरानियन की समझ में नहीं आ सकती। तो इसीलिए वहाँ पे ईरानियन ज़िम्मेदारों ने कहा कि अब अगर बात होगी तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि विटकॉफ और कुशनर दो बंदे आए और बात करने वज़ीर ख़ारजा आ जाएँ। ये वैसे डज़ नॉट मेक एनी सेंस, पोर्टफोलियो भी बराबर नहीं है। तो उनका डिमांड ये है कि अगर वज़ीर ख़ारजा आएंगे हमारे या स्पीकर आएंगे तो JD वैंस से बात होगी, इन दो नुमाइंदों से, खुसूसी एलचियों से बात नहीं होगी। और ये कहा कि विल नॉट सिट इन एनी नेगोशिएशन वेयर अमेरिका सेट्स रेड लाइन्स। ऐसी किसी अमल में नहीं बैठेंगे, मुज़ाकराती अमल में, जहाँ अमरीका सुर्ख लाइनें लगाएगा या शराइत रखेगा। शराइत के साथ बात नहीं हो सकती। इनकार करने आए थे कि शराइत की बुनियाद पे बात नहीं हो सकती। और ये बात पाकिस्तानी हुकाम अब अमरीकियों को बताएंगे सालिस के तौर पर। यही वजह है कि आज मैंने देखा कि इसहाक डार और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बार बार ये खबर नशर की गई और कहा गया कि जनाब अली अनऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स हैं, अननेम्ड स्टेटमेंट्स हैं ज़राए के हवाले से, उन्हें पाकिस्तान का मौक़िफ़ न समझा जाए। ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। जो प्रोफेसर मरंदी साहब हैं, इन्होंने भी जो गुफ्तगू की वो ईरानियन नुक्ता नज़र समझने से आसानी होगी। आपको कहते हैं मुज़ाकरात नहीं, हम आर्मी चीफ के दौरे के जवाब में यहाँ पे आए थे, ईरानियन तजावीज़ पेश की हैं, जंग कैसे ख़त्म हो सकती है उसके हवाले से ईरान का पर्सपेक्टिव बयान करने की कोशिश की है। सिंपल सी बात उन्होंने ये की है। अब वो जाएंगे मस्कत और फिर जाएंगे रूस। मस्कत इसलिए कि ओमान पहले भी जब मुज़ाकरात होते उसमें उसके अहम किरदार था, और जब जंग हुई तो उसको सबसे कम टारगेट किया। और रूस चूँकि तजावीज़ दे रहा है यूरेनियम मजबूती के हवाले से कि वो हमें अगर आप दे दें, अमरीका उसको मान नहीं रहा, तो रूस एक अहम एलाय है ईरान का भी सारी सूरत हाल में भी, इसलिए वहाँ पर ये कहानी की जा रही है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये ईरानी वफ्द दौरा पूरा करने के बाद पाकिस्तान आ सकता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, और उस बीच में अमरीकी वफ्द भी आ सकता है, फिर दूसरा राउंड शुरू हो सकता है। फ़िलहाल तो ये मस्कत और रूस जाके वापस ईरान जा रहे हैं अगर अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए जो पहुँचाई की तजावीज़ हैं उन पर अमल ना किया। ये है सादा सी कहानी। लिंगर ऑन होती सूरत हाल मुझे महसूस हो रही है। ऐसा नहीं है कि कल परसों की कहानी दोबारा खुल जाएगी, काम अभी लंबा है।
لیکن وجہ یہ بھی ہے، عراق جنگ 2003 کے بعد پہلی بار ہوا ہے کہ امریکہ نے اس خطے میں، ان پانیوں میں 3 جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہ ڈپیوٹ کر دیے ہیں، چاہے، اور سینٹ کام اس کی تصدیق کر رہا ہے، چاہے وہ یو ایس ایس فورڈ ہو، بش ہو یا لنکن ہو۔ اب یہ تینوں جو ہیں، ان کے ساتھ ساتھ 200 جو فائٹر جیٹس ہیں، طیارے، وہ مشرق وسطیٰ میں ڈپیوٹ کیے ہوئے ہیں، اور کوئی 15,000 کے قریب سیلرز اور میرینز ہیں جو آبنۂ ہرمز کی پیٹرولنگ کر رہے ہیں۔ یہ آفیشیل ان کی سینٹ کام پہ ڈیٹیل جاری کی گئی ہے۔ جارج بش جو ہے، ان کا طیارہ بردار بحری بیڑا، وہ بحر ہند کے آس پاس، اس کی فوٹیج بھی انہوں نے جاری کی آج۔ ابراہیم لنکن جو ہے وہ گلف آف عمان میں اپنے ہرمز کے آس پاس ہے، اور اسرائیل والی جو علاقہ ہے ریڈ سی کا، جو باب المندب سے پھر گزرتی ہے نیچے، وہاں پہ انہوں نے جیرلڈ فورڈ نامی جو بحری بیڑا ہے وہ پارک کیا ہوا ہے ریڈ سی کے پاس۔ تو ساتھ میں جو اوپن سورس پہ آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا مشرق وسطیٰ کی جانب، ایرانی علاقوں کی جانب مختلف بیسز سے امریکی جو فضائیہ کے طیارے ہیں وہ گشت کر رہے ہیں۔ بلڈ اپ ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اس بلڈ اپ کے ساتھ مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور آبنۂ ہرمز کا جو نیول بلاکیڈ ہے وہ ایران کا سب سے بڑا مسئلہ ہوا پڑا ہے۔ العربیہ انگلش نے ایک خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ایک پلان پرپوز کیا ہے، جو کہ کئی ممالک نے اس کو دیکھا ہے جو اس پروسیس کا حصہ ہیں۔ میرا خیال ہے اس سے مراد سعودی عرب، مصر، ترکیہ اور چین اور روس وغیرہ ہوں گے، اور وہ ہے کہ کیسے مانیٹر کرنا ہے ایران کے نیوکلیر پروگرام کو، اس کی جو نگرانی ہے، اس کے لیے ایک ایسا پلان جو ایران کو، امریکہ کو منظور ہو، وہ پلان دیا ہے۔ انہوں نے سورسز کا نام نہیں لیا، لیکن خبر چھاپی العربیہ انگلش نے، اور وہ زیر بحث ہے۔ اس صورتحال کے بعد رائے میری سادہ سی یہ بن رہی ہے کہ نمبر 1 آبنۂ ہرمز کی بلاکڈ امریکہ ختم کرے، نمبر 2 یہ جو ٹرمپ صاحب آئے دن شرلیاں چھوڑتے ہیں اس کو وقفہ دیا جائے، نمبر 3 جوہری ہتھیار ہم نہیں بنانا چاہتے، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یورینیم افزودگی کا جو کوٹا ہے اس کے اوپر جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے حوالے کیا جائے، اس کا کوئی اور حل، متبادل حل، ورنہ ہم یہ اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اور پھر ایران پہ پابندیاں ختم کی جائیں، اور یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ان کو نقصان پہنچا، تو مسعود پزشکان صاحب کو میں سن رہا تھا ایک جگہ، وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے شہری ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ جو انفراسٹرکچر پر ایران کے انفراسٹرکچر پر امریکہ حملے کر رہا ہے کہ اس کی ذات میں شہری آئیں، ہم لوگوں سے مزید قربانیاں نہیں مانگتے، ہم لوگوں سے یہ گزارش، کیونکہ امریکہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ ڈسسیٹسفائیڈ ہوں، غیر مطمئن ہوں، عدم اعتماد کریں حکومت پہ، لیکن عوام کی قربانیوں کا ہمیں احساس ہے۔ ہم بس گزارش یہ کریں گے کہ اس صورتحال میں اگر 10 بتیاں کہیں جل رہی ہیں تو 2 جلا لیں، کیونکہ ہمارے ملک پہ جنگ نافذ کی گئی ہے۔ یہ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے۔ پھر آگے جا کے اب مجھے جو اصل خبر نکلتی نظر آتی ہے وہ جب عراقچی صاحب پہنچیں گے ماسکو اور سرگئی لاروف یا ان کی قیادت سے ملیں گے، وہاں سے میرا خیال ہے کوئی خبر نکلے گی۔ فی الحال اسٹینڈ اسٹل پاکستان میں رہے گا۔ اگر بالفرض کشنر اور وہ وٹکاف آ بھی جاتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کا مقصد پھر مذاکرات نہیں ہوں گے، وہ ایرانینز کی جو تجاویز یا مطالبات ہیں وہ پاکستانیوں سے سننے آئیں گے۔ ادروائز مجھے وہ آتے دکھائی نہیں دے رہے آج کی تاریخ میں، ہائپ بنی رہے گی لیکن آتے دکھائی نہیں دے رہے۔ میں ذرا آپ کو دوسری کہانی بھی بیان کر لوں اس کے ساتھ۔ سی بی ایس نیوز نے یہ خبر چھاپی تھی کہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ریڈی ہے کہ وہ ایرانینز کی تجاویز سنیں، ان کی جو پیس کے حوالے سے، جنگ بندی کے حوالے سے پاکستان کو انہوں نے جو موقف پیش کیا ہے ثالث کے طور پر، یہ سی بی ایس نے آج شام خبر چھاپی کہ امریکہ ولنگ ہے پاکستان کے ذریعے ایرانین موقف کو سمجھنے کے لیے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے جنگ بندی بڑھتی جائے گی، اور اب یہ براہ راست مذاکرات کاری کی بجائے پاکستان کے ذریعے پہلے ایران نے سنی کہانی، اب امریکہ سنے گا، اور پھر شاید جا کے دوسرے راؤنڈ کی کہانی بنے۔ اس سے پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہاں پہ کئی صحافی ایسے تھے پاکستان، اور پی ٹی وی، سی این این، سب نے کہہ دیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں اور یہاں رکیں گے، عباس عراقچی بھی، اور ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ فاکس کا سروے مجھ سے سن لیں پہلے۔ آئے دن اس کی جو غیر مقبولیت ہے ٹرمپ کی، اس میں اضافہ تو ہو رہا ہے، لیکن اب فاکس نے جو سروے چلایا، وہ سروے یہ ہے کہ ٹرمپ ڈز ناٹ ہیو دی مینٹل ساؤنڈنیس ٹو سرو ایز پریزیڈنٹ۔ وہ جو ایک ذہنی استطاعت چاہیے، استقامت چاہیے، یا ساؤنڈ ہیڈڈنس چاہیے، ٹھہراؤ چاہیے، وہ نہیں ہے۔ اور یہ 55% امریکی جو ہیں ان کی رائے ہے، جو فاکس ٹی وی نے نشر کی، جو کہ ٹرمپ کا ماؤتھ پیس ہے، اس کا فیورٹ چینل ہے، ریپبلکنز کا حامی ٹی وی چینل ہے، جیسے ہمارے ہاں 2 بڑے چینل جو ہیں مختلف اوقات میں 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے حامی رہے ہیں، تو ایسے فاکس ٹی وی بھی ٹرمپ کے لیے کچھ ایسا ہی کردار رکھتا ہے۔ اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ 2024 کی نسبت
اس شرح میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ یہ شہری جنہوں نے رائے دی وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ انتظامیہ اوورال یہ انکمپیٹنٹ انتظامیہ ہے، کمپیٹنٹ نہیں ہے امریکہ کو چلانے کے لیے۔ سی بی ایس نیوز نے یہ بھی چلایا ہے کہ 8 ہفتوں کی جنگ نے امریکہ کو ڈنٹ دیا ہے، تیل اور دیگر چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، آگے مڈ ٹرم آ رہا ہے، تو ٹرمپ بیڈلی نیز اے ٹرافی، اسے ایک میڈل چاہیے جنگ کے خاتمے کا، اسے جلدی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کل پیٹ ہیگزیت کی پریس کانفرنس میں اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا، نہیں ہمیں جلدی نہیں ہے۔ یہ جب کوئی ذمہ دار یہ بات کرتا ہے تو وہ کسی پریشر یا رد عمل کے طور پر کرتا ہے۔ ایرانینز تو نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن ریڈ لائنز آپ نہیں کھینچیں گے، سرنڈر ہم نہیں کریں گے، بات برابری پہ ہوگی، اور ایسا نہیں ہوگا کہ ایلچی بھیج دیں ان کے ساتھ بات کریں، جے ڈی وینس ہے نائب صدر اس کو بھیجیں۔ تو تجاویز دی گئی ہیں پاکستان کے ذریعے، اور پاکستان ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ حل نکلے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا اگلا راؤنڈ جو ہے وہ کسی اور جگہ بھی ہو۔ فی الحال پاکستان کی تجاویز سننے امریکی ضرور آ سکتے ہیں۔ مجھے آج اور کل کی تاریخ میں یعنی ہفتہ اتوار میں امریکی یہاں پہنچے ہوں اور ایرانین واپس آئے ہوں یہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ روس اور مسقط کے دورے کے بعد واپس ضرور آ سکتے ہیں۔ اصل المیہ جو میں نے بحیرہ ہرمز میں بحریہ کا بلڈ اپ ہے اس صورت میں آپ کی خدمت پیش کیا کہ وہ اس پہ نظر رکھیں، کہانی وہاں گڑبڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جو ایرانین ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو پیرالل کشیدگی کو بھی بڑھاوا دیا جا رہا ہے نا، وہاں سے پیچھے نہیں ہٹا جا رہا۔ بہرکیف اب میں آپ سے عرض کر لیتا ہوں وہ جو پاکستان نے آج ایک بڑا شاندار تجربہ کیا ہے۔ پاکستان نے جناب سپارکو جو ہے 1960 سے ہم سیٹلائٹ میں بھیجتے ہیں اپنے مشن، لیکن یہ ڈیولپمنٹ جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں یہ پاک بھارت جنگ کے تناظر میں سے دیکھیے گا۔ جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آتی ہیں ظاہری بات اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا یہ ادارہ ہے سپارکو، پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن، اس نے ایک تاریخی آج اچیومنٹ کی ہے، سکسیسفلی لانچ کیا ہے پاکستان کا انڈیجنسلی میڈ جو ہے الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO3۔ یہ جو سیٹلائٹ ہے EO3 یہ کیوں منفرد ہے؟ پہلے EO نامی سیٹلائٹس تو تھے، ہم دہائیوں سے بھیج رہے ہیں، پاکستان اسپیس سائنسز نے اچھا کام کر رہا ہے، بھارت بھی اس میں خاصے اس کے بھی سیٹلائٹس موجود ہیں، EO3 بھی 2019 میں بھی انہوں نے بھیجے تھے۔ تو یہ جو تایون چائنا سیٹلائٹ لانچ سینٹر ہے وہاں سے اس کی لانچنگ ہوئی، ویڈیو میں نے ٹویٹر پہ پوسٹ کر رکھی ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا آفیشلی کہا جاتا ہے کہ یہ امیجنگ، تصویریں، ڈیٹا، اربن پلاننگ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، انوائرمنٹ پروٹیکشن، فلڈ وغیرہ اس کو یعنی اوپر سے نگرانی کرے گا پاکستان کے جنگلات کی، فصلوں کی، کہیں ڈیزاسٹر آ رہا ہے اس کی صورتحال پہ نظر رکھے گا، بتائے گا، جائزہ لینے میں مدد ملے گی۔ ظاہری بات ہے جب آپ کو خلا سے زمین پہ ہونے والی تبدیلیوں کی تصویریں ملتی ہیں تو بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے سمجھنے کے لیے جو انتظامیہ ہوتی ہے۔ اصل خبر یہ نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ اس میں ایڈوانسڈ کیمرہ سسٹم لگایا گیا ہے، انفراریڈ اور دیگر سہولیات اس میں موجود ہیں، اور یہ بالخصوص جو ملٹری انٹیلیجنس کے معاملات ہیں اس میں ہیلپ فل ہوگا، کیونکہ پاک بھارت جنگ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے پاس سیٹلائٹ ویژنز تھے، چائنا کا تعاون اس میں بے تحاشا تھا، تو پاکستان کے پاس ایسا ویژن تھا، یعنی ایسے مناظر، ایسے ویژولز تھے کہ یہ بھی معلوم تھا کہ کون سے قافلے کہاں نکل رہے ہیں۔ تو اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ آنے والی جنگیں سیٹلائٹ کی ہوں، الیکٹرانک وارفیئر کی ہوں، ڈرونز کی ہوں، اس جانب چلی جائیں گی۔ گون آر دا ڈیز کے پیادے، ٹینک اور دیگر چیزیں روایتی طریقے سے جنگیں لڑی جائیں۔ تو میں خبر اس لیے دے رہا تھا کہ اس کا مقصد بنیادی طور پر ملٹری انٹیلیجنس کا معاملہ ہوگا، سرویلنس کا معاملہ ہوگا، بارڈر مانیٹرنگ کا معاملہ ہوگا، بارڈر مانیٹرنگ ان سیٹلائٹس کے ذریعے بہت اچھی ہو سکتی ہے، ٹارگٹ ٹریکنگ کا معاملہ ہوگا، اور پھر ظاہری بات ہے باقی جو سویلین فوائد ہیں وہ بھی اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں کہ جنگلات کی صورتحال ہے کیا، ظاہری بات ہے پوری دنیا کو انسان ہے، کلائمیٹ چینج کہاں کیسے ہو رہی ہے، سیلاب کہاں سے کہاں کیسے آ رہے ہیں، اس ساری صورتحال پر بھی اس کی نظر رہے گی۔ ورلڈ ویو 3 ایک سیٹلائٹ ابھی دنیا میں سب سے پاپولر ہے جو کام کر رہا ہے، لیکن یہ جو ابھی ہم نے لانچ کیا یہ ہائی امیج کوالٹی اس میں پائی جاتی ہے۔ پاکستان اس سے پہلے PRSS-1 2018 میں اور پاک TESS-1A یہ بھی 2018 میں لانچ کر چکا ہے۔ خبر وہی تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنی تھی۔ فی الحال آپ جنگ والے ماحول سے جب بندہ کوئی ڈیڈ لاک ہوتا ہے، کوئی مذاکرات ہو نہیں رہے، کوئی حل نکل نہیں رہا، صدر ایران کا کہہ رہا ہے کہ 10 بتیوں کے بجائے 2 بتیاں چلائیں، تو ہمارے ہاں بھی پھر اس کا اثر تو ہونا ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنی عوام کو بیڑا غرق اس کا کرتے ہیں، ہماری انتظامیہ۔ پیٹرول ڈیزل میں 26 روپے اضافہ ہو چکا ہے، اب نئی قیمت 393 روپے پیٹرول کی ہوگی اور ڈیزل 380 روپے ہوگی۔ تو یہ جنگ اس لیے بھی ختم ہونا ضروری ہے کہ اس بہانے یہ والی سرکار عوام نچوڑتی رہے گی، برا حال کر دے گی۔ پہلے ہی بیڑا غرق ہوا پڑا کاروبار کا، اس لاہور میں 40+ ٹمپریچر جا رہا ہے،
بتی آپ کے سامنے ہے، لوڈ شیڈنگ کا جو حال ہے، تو اس جنگ کی ایکسکیوز میں اور بیڑا غرق کیا جائے گا. اس لیے میرے جیسے شہری سمجھتا اللہ کرے جنگ ختم ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.